अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी पर जिन का साया है, किसी पर जादू है, किसी का रिश्ता तय नहीं पा रहा और किसी को मुख्तलिफ़ ख़यालात न आते हैं या रात के वक्त कोई मखलूक नज़र आती है। ये तमाम चीज़ें क्या हैं और इस पर साइंस क्या कहती है? दिलचस्प बात यह है कि इस पे साइकोलॉजी में और माइंड साइंटिस्ट के जो एक्सपर्ट हैं उनके माबैन भी इख्तलाफ पाया जाता है। हमारे पास मुख्तलिफ़ सेशंस में आपने देखा होगा कि डॉक्टर महमूद रहमान और सदफ़ तफसीर मुख्तलिफ़ साइंसी बुनियादों पर नफ्सियात को एक्सप्लेन करती हैं, मगर ये एक ऐसा मौजू है कि इनमें भी इख्तलाफ फूट पड़ा है। हम देखते हैं कि डॉक्टर महमूद रहमान जिन्नात के वजूद को सिरे से उससे इख्तलाफ करते हैं और बताते हैं कि ये एक ज़हनी मसला है, जबकि सदफ़ तफसीर जो कि बाकायदा नफ्सियात की प्रैक्टिस कर रही हैं उनका ख़्याल है कि जिन्नात का वजूद उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इन दोनों के क्या ख़यालात हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत दफ़ा हमने जिन्नात का लफ्ज़ सुना होता है, लेकिन जिन्नात क्या होते हैं? क्या कभी हमने इस बात पे गौर करने की जो है ना वो सोच अपने अंदर लेके आई है या नहीं लेके आई? आज हम बात कर रहे हैं कि जिन्नात क्या होते हैं। जिन्नात गैर मरई मखलूक को हम जिन्नात का नाम देते हैं। एक ऐसी मखलूक जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन 2400 घंटे वो हमारे साथ जो है ना वो वजूद में होती है। अगर हम अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह पे देखें तो हमें बहुत सारी ऐसी गैर मरई मखलूक नज़र आ रही होती है, जो हमें सिर्फ़ और सिर्फ उस दौरान नज़र आती है जब या तो हम किसी ना किसी जो है वो जहनी बीमारी में मुब्तला हुए होते हैं, या हमारे ऊपर किसी ना किसी जो है ना वो आसेब का साया होता है, या किसी जिन्नात का जो है ना वो हमारे ऊपर गलबा आ जाता है। और उस दौरान जो हमारी सिक्स्थ सेंस है, या जो हमारी एक ऐसी आँख है जो नॉर्मल रूटीन में तो उस चीज़ को जो है ना वो कभी भी कैप्चर नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ, जब हमारे ऊपर किसी ना किसी थर्ड चीज़ का जो है ना वो गलबा हावी हो जाएगा, तब हम उन चीज़ों को सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और अपने इर्द गिर्द महसूस भी कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में तो जिन्नात एक फ़र्ज़ी मखलूक हैं, और हमारे यहाँ जो जिन्नात का तस्वर पाया जाता है वो दूसरे कल्चर्स में मुख्तलिफ है। मसलन अगर आप भारत में चले जाएं, वो कहते हैं जी फ़लाँ शख़्स को कोई देवी या देवता आ गए हैं या आत्मा आ गई है। इसी तरह आप यूरोप में चले जाएं, वो कहेंगे डेविल आ गए हैं और डेमन आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी एंटिटी है कि जो मुख्तलिफ़ कल्चर्स में इसका मुख्तलिफ तस्वर है, और असल में ये नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। इन एनर्जीज़ को हम समझते हैं कि ये कोई मखलूक है, लेकिन बहरहाल अपना अपना तस्वर है। जहाँ तक साइंटिफिक रिसर्च है उनके का तो कहना यही है कि ये एक एनर्जी है, और बाज़ का जब ये एनर्जी ऐसी ज़्यादा आ जाती है बाज़ जहनी बीमारियों में कि इंसान से नॉर्मल के बजाय वो एब नॉर्मल हो जाता है, तो उस वक्त हमें इससे तशवीशनाक सूरत हाल का जब सामना करना पड़ता है, तो फिर हमें काफ़ी इसके लिए कुछ करना पड़ता है कि इसका इलाज करें या फिर इसको किसी पीर फ़कीर के पास ले जाएं। लेकिन जैसा कि भारत का मैंने जिक्र किया, वहाँ कहलाते हैं ढोंगी बाबा, हमारे यहाँ कहलाते हैं डब्बा पीर, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कारोबार इस पे है, जिनका रिज़्क और रोटी इसी पे चल रही है कि जी हम लोगों के जिन उतारते हैं और लोगों को जो है हम इस तरह से रूहानी इलाज करते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि ये इस तरह से ऐसा हकीकत में नहीं है। जैसे कि डॉक्टर साहब की बात से मैं जो है ना वो थोड़ा सा डिसएग्री भी करूँगी और एग्री भी करूँगी। जिन्नात का तस्वुर है मेरे मुताबिक, अगर हम कुरान पाक को उठा के देखें या हम जो है ना वो कुछ सूरतों को लेके चलें, तो ऑब्वियसली अगर सूरह जिन नाजिल हुई है तो वो किसी ना किसी वजह से नाजिल हुई है। अगर हम मुसलमान होने के नाते माउस्तैन पढ़ते हैं और उस चीज़ का जिक्र किया गया है तो वो भी किसी ना किसी वजह से ही किया गया है। तो जादू का जो तस्वुर है वो हमारी सोसाइटी में है। इस्लाम ने जादू के बारे में जो चीज़ बताई है, या शयातीन के बारे में, जिन्नात के बारे में, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी माशरे के अंदर भी एग्जिस्ट कर रही हैं और उनका रियलिटी में भी तस्वुर है। अब अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी में या साइकेट्री में तो एक स्किज़ोफ्रेनिया कहलाती है, जिसे कहते हैं इंशिकाक ज़हनी, और एक है हिस्टीरिया। और ये हिस्टीरिया जो है अक्सर नौजवानों में होता है, ज़्यादातर ख़वातीन में, मर्दों में भी होता है।
اور اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات جو انشقاق ذہنی یا پاگل پن ہے، آخری حد ہے اس کی پاگل پن کی، اس میں بعض اوقات کوئی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں، کوئی خوشبوئیں آتی ہیں، اور کوئی شخص سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی مخاطب ہے، تو لہٰذا وہ اس میں پھر اپنا وہ رول ادا کرتے ہیں اور ان کے اندر ایک ڈبل شخصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انشقاق ذہنی کا مطلب یہ ہے کہ شخصیت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، تو اس طرح سے ایک شخص ایٹ اے ٹائم بیک وقت 2 افراد کا رول ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہر شخص نہیں کر سکتا، لیکن یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ذہنی طور پر متاثر ہوئے ہوں۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اسی چیز کو جو ہے نا وہ اس پہ بات ڈالی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسکیزوفرینیا ہے، ہمارے پاس ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں، ہلوسینیشنس میں بھی سیم از دا کیس، ہمارے پاس وہی سمٹمس ہوتے ہیں جو ہمارے پاس اس ٹائم پہ آتے ہیں جب کسی نہ انسان کے اوپر جو ہے وہ کسی آسیب کا سایہ ہو جاتا ہے، آپ اپنے آپ کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، جسے کو ہم اسکیزوفرینیا کے اندر سیلف ٹاک کہتے ہیں، آپ کو آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کو ہم ہیلوسینیشنس کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے نا وہ مختلف لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ شکی ہو جاتے ہیں جس کو ہم پیرانویا کہتے ہیں، اور اگر یہی ساری کی ساری علامات ہم اٹھا کے دیکھیں تو وہ ساری چیزیں تب بھی آپ کے اندر جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں جب آپ کے اوپر کسی نہ کسی آسیب کا سایہ شروع ہو جاتا ہے۔ ڈسوسیشن کی اگر ہم بات کریں، آپ کی پرسنالٹی مختلف اشخاص کے اندر جو ہے وہ سپلٹ ہو جاتی ہے، بیک وقت ایک ہی انسان کے اندر 3 سے 4 لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس ایمنیزیا آ جاتے ہیں، اور اگر ہم جنات کے بارے میں بات کریں یا اس چیز کو اگر ہم لے کے چلیں کہ آسیب کے سائے میں بھی آپ کو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ جو ہے وہ آپ کو یاد نہیں رہتا کہ آپ نے کہاں پہ چیز رکھ دی ہو، پھر ہم کہتے ہیں کہ شاید کسی تیسری چیز نے جو ہے نا وہ یہ کام کیا ہے، اور وہیں پہ اگر ہم ایمنیزیا میں دیکھیں تو آپ چیزیں رکھ کے بھولنا شروع ہو جاتے ہو۔ آپ کو جنرلائزڈ ایمنیزیا ہو سکتا ہے، لوکلائزڈ ایمنیزیا ہو سکتا ہے، سلیکٹیو ایمنیزیا ہو سکتا ہے، تو ساری کی ساری چیزوں کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہوتا ہے کہ آیا یہ ہمارے پاس اسکیزوفرینیا ہے، ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر ہے، یا یہ ہمارے پاس کسی جن یا آسیب کا سایہ ہے۔ اصل میں ہم پرانے زمانے کے جو پتھر کے دور کی روایات کو بعض اوقات لے کر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن آج جو ہے اس بہترین علاج آ چکے ہیں، سائیکالوجی میں، سائیکیٹری میں ایسی دوائیاں آ گئی ہیں، کیونکہ یہ اصل میں کیمیکل امبیلنس کہلاتا ہے۔ بعض اوقات دیکھیں مرگی کا دورہ پڑتا ہے، وہ بھی اس میں بھی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہی کہا جاتا ہے، اگر ایک شخص کہتا ہے جی مجھے کوئی وحی آ رہی ہے اور مجھے جو فلاں شخص کوئی باتیں کر رہا ہے، تو اس کو جو ہے مختلف بیماریوں کا نام دیا گیا ہے اور ان کے بہترین علاج آ گئے ہیں، اور اس کیمیکل امبیلنس کو دور کرنے کے لیے ایسی دوائیں ہیں کہ ان کی چند ایک خوراکیں لینے سے انسان کی صحت امپروو ہونے لگتی ہے۔ چلے مان لیا کہ ہماری کیمیکل امبیلنسنگ ہو گئی، ہم نے اس چیز کا علاج شروع کروایا اور وہ علاج کامیاب نہیں ہو رہا، اس معاملے میں پھر ہم کیا سٹیپس لیں گے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سائیکالوجسٹ ہونے کے ناطے ہمارے پاس ایک اسکیزوفرینک پرسن آیا ہے، ڈسوسیٹیو پرسن آ گیا ہے، اور ہم نے اس کا علاج شروع کر دیا ہے، اور وہ ہر قسم کی میڈیسن لینے کے باوجود، جس کو ہم اینٹی سائیکوٹکس کہتے ہیں، یا ہم موڈ اسٹیبلائزرز دے سکتے ہیں، ہم اینٹی ڈپریسنٹس دے سکتے ہیں، اینزیولٹکس دے سکتے ہیں، ہم نے ساری کی ساری میڈیسن اس کو دے دی، ہم نے ہر قسم کا اس پہ جو ہے نا وہ سائیکیٹرک ٹریٹمنٹس اس کا شروع کروا دیا، ہم نے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ اس کے اوپر کروانا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی وہ انسان کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی تھرڈ فورس موجود ہے ہمارے پاس جو آپ کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ حاوی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں ایک دوسرے ٹریٹمنٹ کی طرف چلنا چاہیے۔ جی ہاں، جو دوسرا علاج ہے اس میں پھر ہمارے دو طرح کے رویے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ فیتھ ہیلنگ کا رواج ہے، ویسٹ میں بھی ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر اگر دوا بھی دے رہا ہے اور ساتھ ہی مریض کے ساتھ جھک کے دعا بھی مانگ رہا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور جیسا کہ ویسٹ میں لوگوں کو سو کیا جاتا ہے، ذرا سی بات پہ وہ کہتے ہیں کم از کم مریض آپ کو سو نہیں کرے گا، آپ کے خلاف مقدمہ نہیں کرے گا، لیکن اس کا تاریخ پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے، بلکہ وہ ان عقائد کو، ان توہم پرستی کو پھیلاتے ہیں لوگوں میں، اور کہتے ہیں کہ اس طرح کی توانائیاں ہیں، یہ کوئی چیز آئے گی رات کو آپ کی چارپائی الٹ دے گی، آپ کو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لوگوں میں ایسے خوف میں مبتلا کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں لوگ پھر ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ لوگوں کا مالی اتصال بھی کرتے ہیں، اور اخلاقی طور پر بھی جو ہے ان کا اچھا رویہ نہیں ہوتا۔
علاج کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہوئی ہے ٹیکنالوجیکلی بھی، میڈیکل فیلڈ میں بھی، ہر ایک قسم کی جو ہے نا وہ ایڈوانسمنٹس ہمارے پاس آ چکی ہوئی ہیں. اگر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا مریض جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے نا وہ مختلف حرکات اور رویوں میں مبتلا ہو چکا ہے، جیسے کہ خود سے باتیں کرنا، غیر مرئی مخلوق کو دیکھنا، یا جو ہے نا وہ دوسروں کو مارنا پیٹنا، یا بہت زیادہ شک و شبہات کرنا، چیزوں کو اٹھا کے ادھر ادھر پھینک دینا، یا اس کی پرسنالٹی سپلٹ ہو چکی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے آپ اس کو سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے آئیں. جب آپ وہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروائیں اور 2 سے 3 مہینوں کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پہ کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا، یا 2-3 مہینے تو بہت آگے چلے جاتے ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ 1-1.5 ہفتے کے بعد گزر جانے کے باوجود بھی کوئی بھی ٹریٹمنٹ کا افیکٹ نہیں آیا، تو اٹ مینس کہ اب اس کے اسپریچول ٹریٹمنٹ کا وقت شروع ہوا جاتا ہے. اسپریچول ٹریٹمنٹ بالکل ہے، جس کو فیتھ ہیلنگ کہتے ہیں. اسی طرح سے آج کل جو نیو ایج تھراپیز کہلا رہی ہیں، اس میں ریکی ہے، ہپنوسس ہے. ہپنوسس بہترین علاج ہے ہسٹیریا کا. 1-8 سیشن میں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ ہسٹیریا کے مریض کو یقین ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، یا مجھے سنائی نہیں دے رہا، یا مجھے فلاں چیز میں ہو رہی ہے، حالانکہ ایکچولی اسے نہیں ہوتی. وہ بھی علاج ہے. دوسرا ایک اور اس کو کیفیت سے کہتے ہیں میلنگرنگ. میلنگرنگ یہ ہے کہ مریض جان بوجھ کے بہانے کر رہا ہے اور وہ اس طرح، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. اگر ہم اسپریچویلٹی کی طرف آئیں تو وہاں پہ بھی ہمیں جو ہے نا وہ ہر قسم کا علاج ہمارے پاس موجود ہے. آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ ہر قسم کی جو ہے نا وہ آیات آپ کو ملے گی کہ جادو کے سلسلے میں کیا کرنا ہے، آپ پہ اسیب ہو گیا تو آپ نے کس طریقے سے اپنے مریض کو جو ہے نا وہ ڈیل کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کسی اوتھینٹک پرسن کے پاس جائیں. علماء کرام ہیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ قرآن پاک کی ہر ایک صورت کے اندر اس چیز کو جو ہے نا وہ ڈیل کرنے کی ہمارے پاس جو ہے نا وہ آیت موجود ہے. تو آپ کسی بھی پیر فقیر کے پاس جانے کے علاوہ، یا جو ہے نا وہ مزاروں پہ حاضریاں دلوانے کے علاوہ، آپ کوشش کریں کہ آپ قرآن کو اٹھائیں، آپ سنت میں دیکھیں، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آپ کسی ایک ایسے اوتھینٹک پرسن کے پاس لے کے جائیں جن کے پاس واقعی ہی قرآن اور سنت کا علم ہو، تاکہ وہ آپ کے مریض کو اسپریچویلٹی جو ہے وہ اس کی اسپریچویلٹی کو دیکھ کے اس کو ٹھیک کر سکے. جی، اس میں ماحول تبدیل کرنے کا اچھا اثر ہوتا ہے. اسی لیے اگر ہاسپٹلائزیشن ہو، مریض کو داخل کرا دیا جائے، اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی سپورٹ ہے وہ اس حد تک ہے کہ بھی آپ کو ذہنی سکون مل جائے اور آپ کو تھوڑا سا مذہبی تعاون مل جائے. یہ چیز بائبل سے بھی مل سکتی ہے، قرآن سے بھی مل سکتی ہے، کسی کا کوئی اور مذہب ہے، ویدا ہیں، ان کو اس سے مل جاتی ہے. لیکن اصل میں مریض کو آرام اگر آئے گا تو وہ دوا سے اور سائیکو تھیراپی سے آئے گا. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہر ایک چیز کا علاج موجود ہے. ہم نے صرف اور صرف اپنی ذہنی صحت کو بہترین رکھنا ہے، بہتر نہیں بنانا بلکہ بہترین رکھنا ہے، اور اس کے جو ہے نا وہ کچھ ہم اقدامات لے سکتے ہیں. آپ اپنی جو ہے نا وہ روٹین کو بہتر کریں، آپ اپنے سونے کا پیٹرن ٹھیک کریں، آپ اپنی بھوک کا خیال رکھیں، آپ اپنے اینگر ایشوز کو جو ہے نا وہ جلد از جلد جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ جو ہے نا وہ ریپریس کرنے کے بجائے ان کو ایکسپریس کریں، اور آپ اپنی ہر ایک چیز کو جو ہے نا وہ منظر عام پہ لے کے آئیں. آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، سائیکیٹرسٹ کو کنسلٹ کریں، تاکہ آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ بر وقت تشخیص پا جائیں اور ان کا علاج شروع ہو جائے. جی، ہم بابوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس 1-8 سیشن میں آرام آ جائے، فوراً کوئی پھونک مارے اور علاج ہو جائے، لیکن یہ ایسا ممکن نہیں ہے. تو ہمیں حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے. دعا ضرور کریں، لیکن ایسے لوگوں کے پاس کہ جنہوں نے ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے اسے کاروبار بنایا ہوا ہے، ان کی طرف بالکل نہ جائیں. آپ نے ان دونوں کی گفتگو سنی. دونوں لوگ اپنے پیشے کے لحاظ سے بہترین ہیں اور مختلف نالج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ ماہر نفسیات کے پاس جائیں یا آپ کسی اسپریچول لیڈر سے اپنا علاج کروائیں، مگر ان دونوں باتوں میں
آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ اپنی صحت کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنے مال کا استحصال نہ کروائیں، کسی ایسے فرد کے پاس نہ جائیں جس سے آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی خدشہ ہو، جس سے آپ کا مالی استحصال ہو، جس سے آپ کا جسمانی استحصال ہو۔ اور دعا ہے کہ تمام لوگوں کو اللہ رب العزت صحت سے نوازیں اور تمام لوگوں کو ذہنی صحت عطا ہو۔